रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होगा, और ये बात भी हो रही थी कि वालिदैन ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत का इजहार करें, और हमने इस पर भी बात की कि उस मोहब्बत का इजहार जो है वो किस तरह से होना चाहिए। मोहब्बत के इजहार का ख़ास तौर पर जो माएँ हैं और इसमें बाप भी शामिल हैं, एक और तरीका जो है वो ये है कि हम अपने बच्चे को हमेशा बच्चा समझना चाहते हैं, चाहे वो 16 साल का, 18 साल का या 21 साल का भी हो जाए। और हम माँ बाप की आंखों में वो वैसा ही रहता है जैसा कि वो एक छोटा सा बच्चा हो जो अभी पैदा हुआ हो, या 2 साल का हो, या 4 साल का हो, या 7 साल का हो। इसमें तो कोई शक नहीं कि वालिदैन हमेशा अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब तक हमारे वालिदैन हयात हैं हम हमेशा उनकी मोहब्बत के मुतलाशी भी रहते हैं और वो हमसे मोहब्बत करते भी रहते हैं, और वो मोहब्बत कम नहीं होती। और ये भी सच है कि हम चाहे 50 या 60 साल के हो जाएं, लेकिन अपने वालिदैन के लिए हम बच्चे ही रहते हैं। लेकिन इसमें जो एक दूसरा पहलू है इसका, वो बहुत अहम है, और वो ये है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके साथ मोहब्बत की नोयत फ़र्क हो जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है, लिबास के लिए, बाथरूम जाने के लिए, खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए, हर चीज़ के लिए उसे माँ बाप की जो है वो ज़रूरत होती है, और उसकी सारी ज़रूरतें जो हैं जो वालिदैन हैं वो पूरी करते हैं। और इसी तरह से बच्चा जो है वो अपने माँ बाप से अलग भी नहीं रह सकता। अगर थोड़ी देर के लिए भी उसको वालिदैन नजर नहीं आते, खासतौर पर माँ नजर नहीं आती, तो बच्चा परेशान हो जाता है और वो अपने माँ के साथ रहना चाहता है, उसके साथ सोना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है। इसी तरह अगर वालिदैन घर से बाहर जाते हैं तो भी ये बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो उनके साथ ही जाएं। ये एक छोटी उम्र में ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी ज़रूरियात बदलती जाती हैं। जिस तरह बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा होती है, इसी तरह उसकी ज़हनी नशोनुमा भी होती है, और जिस तरह से वो जिस्मानी तौर पर अपना कद काट निकालता है, उसके वजन में इजाफा होता है, इसी तरह उसका ज़हन भी पहले की निस्बत ज़्यादा मैच्योर और संजीदा होता जाता है। और दूसरा ये है कि बचपन की वो उम्र है कि जिसमें हम बच्चे को दुरुस्त और गलत हर चीज़ के बारे में बता देते हैं, और उसको हमने ये समझा दिया है कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है, कौन से दोस्त अच्छे हैं कौन से दोस्त अच्छे नहीं हैं, किन के साथ खेलना है किन के साथ नहीं खेलना, लिबास जो है उसकी क्या हुदूद हैं, क्या चीज़ें किस तरह इसका लिबास पहनना ज़रूरी है। और ये हम क्या बताते हैं, हमें जो हमारे बनाने वाले ने बताया है वो चीज़ें जो है वो हम बच्चे तक जो है वो मुंतकिल कर देते हैं। और छोटी उम्र में ये होता है कि बच्चा हमारी माँ बाप की पसंद का लाया हुआ लिबास पहनना ज़्यादा अच्छा महसूस करता है, और इस बात पर फख्र महसूस करता है कि ये चीज़ जो है वो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए चॉइस की है। लेकिन जैसे जैसे बलूगत की उम्र आती है और जैसे जैसे जहन के अंदर भी तब्दीलियाँ होती रोनुमा होती हैं, तो वैसे वैसे बच्चा जो है वो अपने फैसले खुद करना चाहता है। इसलिए कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी है कि इंसान अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है, वो अपना रास्ता खुद निकालना चाहता है और वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ इंसान के अंदर ये चीज़ भी है कि वो हाकमियत को भी पसंद करता है। यानी हर इंसान ये चाहता है कि कोई ऐसा हो कि जिसको वो जो कहे वो वैसे ही करता जाए। ये बहुत आसान होता है ना, अगर कोई हमारे साथ कन्फ्लिक्ट करता है या हमारे साथ आर्ग्यू करता है, सेहतमंद आर्ग्यू, या हमारी राय से इख्तिलाफ करता है, तो हमें वो थोड़ा सा उसके साथ टैकल करना या उसके साथ डील करना हमें मुश्किल लगता है। लेकिन जो हमारी बात को मनोअन मान लेता है तो उसके साथ हमें लगता है कि बस ये तो हमारा बड़ा ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है। तो बच्चा भी जब इस तब्दीली का शिकार होता है कि कहाँ तो वो बच्चा की जो मनोअन हर बात माँ बाप की मान रहा है, और कहाँ वो बच्चा की जब वो बड़ा हो रहा है तो उसे लग रहा है कि नहीं मुझे ये वाला लिबास नहीं, मुझे ये वाला लिबास चाहिए, मुझे ये वाली किताब नहीं, मुझे ये वाली किताब चाहिए, या मैंने अपने दोस्तों के साथ ये एक्टिविटी करनी है, मैंने ये वाली एक्टिविटी नहीं करनी। तो यहाँ पर जब इख्तिलाफ आता है तो बाज़ औक़ात माँ बाप उसको टैकल नहीं कर पाते। देखिए, बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि जब छोटी उम्र में बच्चा होता है तो वो आपका खिलौना है, आप उसके साथ खेलें, उसके साथ अपना दिल लुभाएं, और उसको पूरी तरह से आप उसको, और वो एक मोल्ड की तरह भी है कि आप जैसे उसको बनाएंगे वो बन जाएगा। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप उसके दोस्त बन जाएं, आप उसको मशवरा दें और आप उससे मशवरा लें।
تو یہاں پر خاص طور پہ یہ مسائل اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں جن خاندانوں میں چھوٹی عمر میں بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. تو جو تو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسائل وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں ہر معاملے میں بچے کو مشورہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیے مشورہ دینا بالکل بھی برا نہیں ہے, نہ دینا اور نہ لینا, بلکہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں جن 2 باتوں کا حکم دیا گیا ان میں ایک استخارہ ہے اور ایک مشورہ ہے. لیکن مشورہ انہی معاملات میں دینا ضروری ہے جن میں آپ کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے, اور ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا تعلق ہونا بڑا ضروری ہے کہ جب وہ ضرورت محسوس کریں تو وہ ہم سے مشورہ طلب کریں اور وہ ہم سے پوچھیں. اور یہ ایسا ہوتا بھی ہے, بچے انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں, اپنے گھروں میں بھی چلے جائیں, یا اپنی تعلیم کے لیے کہیں اور پر مقیم ہو جائیں, یا ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, تو پھر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو ماں باپ کی رہنمائی کی ضرورت نہ پڑے. ان کو وہ اس کے لیے مشورہ طلب کرتے رہتی ہیں, لیکن ہر معاملے میں اپنی مرضی سے مشورہ دینا اور بچوں کا ہم سے مشورہ طلب کرنا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اور اس لیے کہ بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں تجربے کرے, اس کا تجربہ بھی غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ یہ کرنا چاہے گا, اور ہم جتنا بھی اس کو اس کی زندگی میں دخل اندازی کی کوشش کریں گے اس کے باوجود وہ یہ تجربے ضرور کرے گا. اگر ہم بہت زیادہ اس کو ہر معاملے میں مشورہ دے رہے ہیں تو وہ یہ ہم سے چھپ کر کرے گا, یا پھر یہ ہے کہ اس کی ذہنی نشوونما اس طرح سے نہیں ہو سکے گی اور وہ ہر چیز کے لیے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے گا, اور یہ معاملات اس کی آئندہ زندگی میں جا کر مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بچہ اس عمر میں توانائی سے بھرپور ہوتا ہے, جسمانی بھی اور ذہنی بھی, پھر اس کا ذہن اور اس کا دل بالکل تازہ ہوتے ہیں, ان کے اوپر یہ ابھی جو دنیا کا زنگ ہے اس نے اپنا اثر نہیں دکھایا ہوتا. اس لیے ہم جب اس سے بات کرتے ہیں تو ایک بڑا خوشگوار احساس ہوتا ہے, اور جب اسے مشورہ طلب بھی کیا جائے گا تو وہ بہت اچھا مشورہ دے گا. تو اس لیے اگر بچوں کو اس دور میں ہی, یعنی ان کی بلوغت کے دور میں ہی مشوروں میں شامل کر لیا جائے اور ان کو بچہ سمجھنے کی بجائے ان کو ایک بڑا ہونے والا جو ہے وہ ایک انسان سمجھا جائے, تو وہ اس سے بہت کانفیڈنٹ بھی محسوس کریں گے اور وہ ان کو اپنی اہمیت کا بھی احساس ہوگا. اور ہمارے بزرگوں کی یہ ریت بھی رہی ہے, ان کی روایت بھی یہ رہی ہے کہ وہ بڑے ہونے والے بچوں کو اپنی محفلوں میں, اپنی مشاورتوں میں اور اپنے کاموں میں شامل کرتے تھے, بجائے یہ کہ ان کو 25 سال کی 27 سال کی عمر تک بھی صرف بچہ ہی سمجھا جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی ذاتی طور پر بھی اس کو جو ہے وہ مشورہ دینے کی عادت ڈالی جائے, اور جو اس کے سماجی معاملات ہیں ان میں بھی بچے کو شامل کیا جائے اور وہ اپنے جو مشورے اور اپنی رائے اس سے ضرور لی جائے. اور یہی وہ وقت ہے کہ جب ہم بچے کی رائے کو بنا سکتے ہیں اور اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا رویہ جو ہے وہ بہتر ہے. یہ اب پریکٹیکل سچویشن آ رہی ہے کہ جس میں ہم بچے کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے مشورہ لیا اور کس طرح سے دیا جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اب دیکھیے قانون بھی جو ہے وہ بڑا ہونے والے انسان کو ووٹ کا حق دیتا ہے, اسی طرح سے اپنے علاج کا حق دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس اسپتال میں ایسی بچیاں آتی ہیں جو 18 سال سے اوپر عمر کی ہوتی ہیں, شادی کے بعد آپریشنز کے لیے, ڈیلیوریز کے لیے, تو وہ اپنا جو کنسنٹ ہے وہ خود سائن کرتی ہیں. ہاں اگر اس سے کم عمر ہو تو اس کے لیے ولی کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اگر اس سے زیادہ عمر ہے تو وہ اپنا کنسنٹ خود سائن کرتی ہیں. اسی طرح اگر 21 سال سے زیادہ عمر کا کوئی مریض آتا ہے, لڑکا ہے یا آدمی ہے, تو وہ بھی اپنے علاج کی اجازت خود دیتا ہے. تو دیکھیے اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جو ہے وہ ایک الگ انسان جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہے. بے شک وہ ہمارے بچے ہیں, لیکن ہم سے بھی پہلے وہ اللہ کے بندے بھی ہیں. تو جب وہ ایک خاص عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد کسی انسان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ بے جا ان کی زندگی میں مداخلت کرے, یا ان کو جو ہے وہ بلا وجہ ڈانٹے ڈپٹے, یا ان کی انسلٹ کرے, یا ان کی بے عزتی کرے. ہو سکتا ہے میری یہ بات آپ کو تھوڑی عجیب لگے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں تو ہم ان کی اسی طرح سے عزت کریں جس طرح سے ہم ایک دوسرے انسان کی عزت کرتے ہیں. اور جو جتنا قریب ہوتا ہے یہ اس کا زیادہ اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک رکھا جائے اور حسن سلوک اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا جائے. اور اس میں دیکھیں جیسے مثال کے طور پر ہم ایک بار ہسپتال میں بات کر رہے تھے تو ایک ڈاکٹر صاحبہ جو اپنے بچوں کو کڈز کہہ کر بات کر رہی تھیں, انگریزی میں بات چیت چل رہی تھی, تو اس میں ایک ہماری دوسری کولیگ نے کہا کہ آپ کے بچوں کی کیا عمر ہے؟ اس نے کہا میرا بڑا بیٹا 18 سال کا. تو اس نے کہا وہ تو پھر جوان ہے, آپ اس کو کڈز کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ ان کو بوائز کہیں یا ان کو کہیں کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں.
تو اس لیے ہم بچوں کو ان کی وہ حیثیت اور ان کا وہ مقام ضرور دیں تاکہ ان کے اندر وہ اعتماد پیدا ہو. اس میں جو ہے وہ اور ایک اور اس کا بہت فائدہ ہے. دیکھیں زندگی میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو آج کل کے دور میں تو زندگی اتنی ہنگامہ خیز اور اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ دنوں کے اندر وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں جو پہلے سالوں میں آیا کرتی تھیں. تو بہت سارے واقعات دنیا میں ایسے رونما ہوتی ہیں جن سے ہمارے نوجوان ہونے والے بچے ہم سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے بزرگوں کے تجربات اپنی جگہ پر اور بزرگوں کی اہمیت کو کسی طرح سے بھی کم نہیں کیا جا سکتا, اور ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر بڑا فرد جو ہے وہ ہمارا والد ہے, اور جو ہمارا ہم عمر ہے وہ ہمارا بھائی ہے, اور جو ہم سے چھوٹا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے. لیکن وقت کے ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کا تجربہ جو ہے وہ آنے والی نسل کے تجربے سے مختلف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی بہت اچھا استاد ہے لیکن یہ مستقبل کے لیے رہنمائی نہیں کر سکتا. اور وہ جوان ہوتے بچے جو اس وقت نئے حالات کا سامنا کر رہے ہیں, جو نئی زندگی جو نئی راستے نکال رہی ہے ان میں سے گزر رہے ہیں, تو ان کی رائے بعض اوقات بزرگوں سے بہتر ہوتی ہے اور وہ زیادہ اچھی طرح سے اپنے بزرگوں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ان معاملات میں جن میں تجربے کی ضرورت ہوتی ہے بزرگ اپنے بچوں کی زیادہ اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں. اور اس کا ایک دوسرا فائدہ بھی ہے, اگر یہ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا میوچل پروسیس جو ہے وہ جاری رہے گا, یعنی لینے اور دینے کا یہ عمل جاری رہے گا, تو اس سے وہ جو بزرگوں اور بچوں کے درمیان جنریشن گیپ آ جاتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ کمی آ جائے گی. ورنہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا معاشرہ اس سے بہت زیادہ بچا ہوا ہے, لیکن ہمیں یہ خطرہ بھی رہتا ہے کہ کہیں بزرگوں اور بچوں کے درمیان جنریشن گیپ نہ آ جائے. تو یہ اس جنریشن گیپ کو بھی اس طریقے کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے. اس لیے وہی بات ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور ماں باپ پر ایک خاص عمر تک بچے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے, اس لیے کہ انسان کے بچے کو گروم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے ایک خاص عمر تک ماں باپ کو اس چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ہر طریقے میں بچے کو گائیڈ کریں, لیکن بلوغت کے بعد وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کا راستہ متعین کرنے کے لیے آزاد ہے. اور وہ اللہ کا بندہ پہلے ہے اور ہمارا بیٹا یا بیٹی بعد میں ہے. اس حقیقت کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو ہمارے بہت سے مسائل اور اختلافات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. بس اب یہ ہے کہ ہماری کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. تو اس کی مثال میاں محمد بخش نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے, مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی کا کام تو پانی دینا ہے اور وہ مشک بھر بھر کر پانی دیتا ہے, اور پھل اور پھول لگانا تو مالک کا کام ہے, یعنی اللہ کا کام ہے, چاہے لگائے چاہے نہ لگائے. تو ہمارا کام صرف مالی کا ہے جو پودے کی نگہداشت کرتا ہے, اس کی قطر بیونت کرتا ہے اور اسے پانی دیتا ہے. لیکن یہ سب کرنے سے وہ اس پودے کا مالک نہیں بن جاتا, پودا اپنے اصلی مالک ہی کی ملکیت رہتا ہے. تو ہم سب اپنے بچوں کے مالی ہیں, وہ ہمارے پاس امانت ہیں, ان کا اصل مالک تو اللہ ہی ہے. ہمارا کام ان کی نگہداشت کرنا ہے, ان کو اپنے اشاروں پر جلانا نہیں ہے. اور جس طرح ملتی جلتی نگہداشت کے باوجود, یعنی ایک ہی طرح کی نگہداشت تو مالی سب پودوں کی کرتا ہے, اس کے باوجود ہر پھول کا رنگ جدا ہوتا ہے اور خوشبو مختلف ہوتی ہے. تو یہی معاملہ انسانوں کا بھی ہے. ایک ہی گھر میں پرورش پانے والے افراد طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں, اور تربیت کرتے ہوئے, گرومنگ کرتے ہوئے ان چیزوں کا احساس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو بس یہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بڑا ہونے پر, خاص طور پر اس کی بلوغت کی عمر آنے پر, اس کو وہ جائز مقام دے جو اس کا مقام بنتا ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی گفتگو کے ساتھ. فی امان اللہ, خدا حافظ.